बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। आज एक ऐसा तज्जिया भी मेरी नज़र से गुजरा है जिससे तमाम डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इमरान खान को जो जान से मारने की प्लानिंग्स हैं या कोशिशें हैं, वो अब तक क्यों नाकाम हुई हैं और आखिरी कोशिश भी क्यों नाकाम हुई है अभी तक की जो आखिरी कोशिश है, ज़ाहिर है ये कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी। इसके हवाले से एक ज़बरदस्त तज्जिया मेरे सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सारे डॉट्स आपको कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे उसमें खुद। लेकिन पहले हम जरा तीन खबरों की तरफ नजर दौड़ाते हैं। तीन खबरें एक ही जैसी हैं। एक नाजरीन दावा आया था हमारे सामने, जिस दिन नई हुकूमत आई स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और रुपया मुस्तहकम हुआ। खबरें आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले जरा इसका बैकग्राउंड समझ। एक दिन हमें यह खुशखबरी सुनाई गई कि एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी। मायूसी की बातें प्रोपेगेंडा हैं और ये 10 जुलाई 2023 को कहा गया था। नाज़रीन, इसको एक साल, एक माह और 20 दिन से ज़्यादा हो गया है इस दावे को कि एक साल में मईशत ठीक हो जाएगी। अब आपको आज की दो खबरें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये खबर देखें। खरीदारियों में मुश्किलात के शिकार अफराद की जो तादाद है वो 94% हो गई है। यानी पाकिस्तान में 94% लोग अब रोज़मर्रा की अशिया खरीदने में मुश्किलात का शिकार है। इमेजिन करें कि आपकी आबादी की 94% यानी 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोग या 23.5 करोड़ लोग आम रोज़मर्रा की खरीदारी में मुश्किलात का शिकार है। नंबर 2, मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा हो गया है। मजबूत मीशत कहने वाले महज 13% रह गए हैं। जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान की मीशत मजबूत है, ये मजबूत हो जाएगी, सिर्फ 13%। आप मुझे बताएं, ये सिर्फ मैंने आपको उसमें से 3 चीज़ें दिखाई हैं जो इनके अपने नीले पीले चैनल ने डाली हैं। ये वो चैनल है जिसकी मुबैना तौर पर ISPR मिसालें देता है बाकी चैनल्स को कि इसके नक्शे कदम पर चलो। वो चैनल भी बोल रहा है। तो आप समझ लें कि सूरत हाल इनके लिए कितनी ख़राब है। और आप एक और ख़बर देख लें। IMF ने हमें एक टैक्स टारगेट दिया है। अगर हम वो अचीव नहीं करते तो IMF का प्रोग्राम ना मिलेगा। अभी तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास डिले पे है, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम जारी रखने के लिए भी हमें ये सारे टारगेट्स मीट करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे खतरनाक जो टारगेट है वो है 40% टैक्स में इजाफा। पहले 2 माह में ही, जुलाई और अगस्त, ये हमारे माली साल के महीने होते हैं। माली साल 30 जून को ख़त्म होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है। तो 1 जुलाई से लेकर आज 31 अगस्त है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 111 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल किया है टैक्स में। यानी सिर्फ 2 माह में 100 अरब से ज़्यादा की टैक्स की कमी का सामना है पाकिस्तान को IMF के दिए गए टारगेट से। मतलब हमें मिनी बजट के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक और बड़ा डाका जो डाला गया है, आपको उससे भी आगाह करता हूँ। फिर आते हैं अडयाला जेल वाली खबर पे। इतना बड़ा डाका है कि कम से कम जब से मैंने सुना है, हाफिज जी और मरियम नवाज के गठ जोड़ के सलाम जरूर करता। क्या आपस में गठ जोड़ है, क्या मिली भगत है, क्या कौम को चेस समझा हुआ है दोनों ने मिलकर। ये जरा देखें खबर। पंजाब के जो वजीर ख़जाना है मुश्तबा शुजाउर रहमान, उन्होंने बताया है कि जो बिजली की सब्सिडी दी गई है आवाम को, उसमें से 45 अरब सूबा देगा और 45 अरब रुपया वफाक देगा। कंपनी का लगाया गया वजीर ख़जाना साइन करेगा तो 45 अरब रुपया पंजाब को इजाफी जाएगा, जिससे पंजाब के लोगों को सब्सिडी दी जाएगी बिजली में। आपको पता है कि क्या साजिश हो रही है? पाकिस्तान को मुसलसल तोड़ने की साजिश की जा रही है हाईएस्ट मोस्ट लेवल से। पंजाब को सब्सिडी वफाक दे रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को वफाक सब्सिडी नहीं दे रहा बिजली की कीमतों में। जब वफाक कीमतों का तयन करता है तो तमाम सूबों के लिए करता है, पूरे मुल्क के लिए करता है। ये वफाक फैसला करता है। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी बिजली में इजाफा किया, बलोचिस्तान के लिए भी किया, सिंध के लिए भी किया, ठीक है, पंजाब के लिए भी किया। इजाफा पूरे मुल्क में हुआ क्रॉस द बोर्ड। लेकिन हाफिज साहब और मरियम नवाज साहबा के गठ जोड़ को मैं फिर सलाम पेश करता हूँ कि सिर्फ पंजाब को 45 अरब रुपया वफाक इजाफी दे रहा है कि आप पंजाब के लोगों को सब्सिडी दें बिजली के मामला में। यानी बिजली महंगी बाकी सब के लिए, सब्सिडी सिर्फ पंजाब के लिए। आप बताएं, जो छोटे सूबे हैं जो महरूमी का शिकार हैं, वो क्या सोचेंगे? तो एक तो ये सूबाइयत को हवा दे रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि छोटे सूबे बोलें। हम तो कहते हैं पाकिस्तान की बात करो, अक्रॉस द बोर्ड हर सूबे को दे देते सब्सिडी, 45 अरब सबको दे देते। ये चले पंजाब बड़ा है, 45 वहां दे देते, 30 छोटे सूबे को दे देते। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई, जिसका वाज़ेह मतलब है कि कंपनी मरियम नवाज को अच्छा दिखाने के लिए पैसा भी लगा रही है
پانی کی طرح ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ بہایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے مریم نواز اچھی لگے. اور اب ایک نیا منصوبہ سامنے آیا ہے جس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کمپنی کا ایک ٹاؤٹ میری اس خبر کو کنفرم کر رہا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کی ایکسٹینشن ہونے تک جنگل کے بادشاہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ عمران خان کو جیل میں ہی رکھے. اس کی مرضی یہ پہلے دن سے ہے. بیچ میں جو مرضی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اگست میں نکل آئیں گے، کوئی ستمبر، کوئی اکتوبر کی ڈیٹ دے رہا ہے، کوئی دسمبر کی ڈیٹ دے رہا ہے. میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جنگل کے بادشاہ کی مرضی یہ ہے کہ اگلے سال نومبر میں اس کی ایکسٹینشن ہونے تک عمران خان باہر نہ نکلے. تو یہ بنیادی چیز ہے جو کمپنی ٹاؤٹ نے کنفرم کر دی، اور آپ کو میں ابھی سناتا بھی ہوں یہ خبر کہ یہ ہے کیا. لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ناروے کا اخبار لکھتا ہے کہ وانٹڈ بائی ناروے ریسیوز میڈل آف آنر ان پاکستان. اس کے بارے میں ارشد شریف نے بھی اشارہ دیا تھا کہ ناروے کی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل میں جو بندہ شامل ہے انہی کے لیے کام کرتا ہے جو پاکستان چلاتے ہیں، اور پہلے دن سے کرتا. یہ نہیں ہے کہ اچانک کوئی سکینڈل آ گیا، بھاگ گیا، بھوگ گیا. وی ڈونٹ نو، کیونکہ یہاں پہ ایان علیز بھی آئی ہیں، یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ پاپڑ والا، ریڈی والا، سارے جو ہیں یہ شریفوں، زرداریوں اور کمپنی کا ایک گٹھ جوڑ ہے. سب ان کے لیے مل کے کام کرتے ہیں، تب یہ سارا چل رہا ہے، ان کا کارٹیل جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں پلیز. ہر بندہ ان کے سارے جرائم میں شامل ہوتا ہے. یہ میڈل آف آنر جس کو دیا جا رہا ہے، عالمی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ تو اتنے بڑے ناروے میں اسکینڈل کا حصہ رہا ہے، تو پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے صرف ان لوگوں کو نوازنے کے لیے جو سرو کرتے ہیں، جو اپنے ہیں، جو پیارے ہیں، جو لاڈلے ہیں، جو دلارے ہیں. ان کو سو خون معاف ہے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا میں سب ذلیل ہو رہے ہیں. میں آپ کو اس تجزیے سے آگاہ کرتا ہوں، کم از کم جو میرے دل کو بڑا درست لگا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جاسم چٹھا صاحب ہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ان کی خبر ہے، لیکن میں ان کو کوئی جانتا نہیں ہوں، نہ میری کوئی ان سے بات چیت ہے، سو میں یہ فیس ویلیو پہ ایز اے خبر بلیو نہیں کر سکتا. میری مجبوری ہے، میں نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ چیزوں کو بلیو. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے، میں اگر اس کو بطور تجزیہ لوں تو مجھے یہ درست معلوم ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے، اب میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتا بھی ہوں. انہوں نے تو لکھا ہے چند ضروری خبریں، لیکن میں اس کو اچھا تجزیہ ضرور قرار دوں گا کم از کم، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے. عمران خان، آکسفورڈ الیکشن، جان کو خطرہ، یہ انہوں نے عنوان دیا ہے ان کو. یہ 3 خبریں ہیں. خان کے خلاف ہر منصوبے میں ناکامی کے بعد کمپنی نے میاں اور بیٹی کی فرمائش پر خان کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا. خان کو اس کی خبر ہو گئی. این اسی وقت خان نے ایک اور انٹرویو داغ دیا آئی ٹی وی کو، جو برطانیہ کا چینل بھی ہے اور خریدا بھی ہوگا. ساتھ ہی آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا، یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں ان ہو گیا. اس پلان کے بارے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا. برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اس بارے میں میاں صاحب سے مری میں اور کمپنی سے پنڈی میں ملاقاتیں کی اور اس پلان پر عمل درآمد کرنے سے خبردار کیا. اسی لیے نون اور کمپنی کے حواریوں ورکروں نے جین میریٹ کے خلاف شدید سوشل میڈیا مہم چلائی. پھر ڈی جی آئی کے حالیہ دورہ برطانیہ میں بھی خان کے خلاف کچھ بھی ایسا کرنے پر وارننگ دی گئی ہے. کمپنی کے اندر بھی اس پلان پر شدید اختلاف ہے. میاں صاحب دل برداشتہ ہو کر واپس اپنے دیش جا رہے ہیں. یہ اگر میں تجزیہ کہوں تو یہ مجھے ڈاٹ کنیکٹنگ کی جو ایک سوچ ہے نا، اس کے مطابق مجھے کافی حقیقت کے قریب نظر آتا ہے. کیونکہ جین میریٹ کے خلاف آئی ایس پی آر یا آن گروپ یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے بڑا شدید پروپیگنڈا کیا پچھلے 2-3 دن پہلے. میں نے آپ سے ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا. جین میریٹ اب برطانیہ کی سفیر ہے پاکستان میں. پاکستان نے کبھی تاریخ میں کسی امریکی سفیر اور برطانوی سفیر کے خلاف آفیشیل لیول پہ سرکاری سطح پہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا. یہ پہلی بار ہوا ہے. کچھ تو ہوا ہوگا نا. تو مے بی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جس کا ظاہر ہے برطانیہ بھی حصہ ہے، امریکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہے، اسرائیل باپ ہے صاحب کا، باقی سب نے سازش کر کے عمران خان کو نکالا تو ضرور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ. لیکن پاکستان میں انارکی اس لیول تک نہ چلی جائے کہ جن کو مسلط کیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور میں ان قوتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو پاکستان میں اقتدار میں ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے 70 سال سے ان کو ہم پہ مسلط رکھا ہوا ہے تاکہ عوام کنٹرول میں رہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ عوام ہے جو اگر اللہ کے دین سے جڑ جاتی ہے، ترقی کر جاتی ہے، خوشحال ہو جاتی ہے، تو ساری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے، اور اسرائیل کو سب سے بڑا چیلنج ہی عوام دے سکتی ہے.
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جتھا بٹھایا گیا ہے اس کے ہاتھ میں بندوقیں پکڑا کے. ٹھیک ہے, یہ سمجھیں آپ. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اس جتھے کے خلاف اتنا بڑا عوامی رد عمل آ جائے کہ یہ جتھا طاقت لوز کر جائے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو. انہیں کوئی عمران خان کی محبت نہیں جاگی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ پلیز پوائنٹ سمجھنا ہے آپ نے, یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے. اگر عمران خان کو یہ مار دیتے ہیں اپنی ایروگنس میں, خدا نہ خواستہ, پاکستان میں کیا ہوگا, کتنا انتشار ہوگا, کیسی آگ لگے گی, وی ڈونٹ نو. عمران خان کی تو پرامن جدوجہد ہے, وہ تو ایک گملہ بھی توڑنے پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن عمران خان کو خدا نہ خواستہ یہ مار دیتے, کیا عوامی رد عمل آنا تھا, آپ مجھے بتائیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علادگی کی ایسی تحریک شروع ہو جائیں گی ملک میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, ایسی ایسی جگہوں سے آوازیں اٹھیں گی. یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ جتھا کمزور پڑ جائے, جو جتھا قابض ہے. اصل یہ بات ہے کہ جیسے ہم نے بنگلہ دیش کے حال دیکھا ہے نا, وہاں جتھا کمزور پڑا, جتھے کو کمزور کیا گیا. شاید عالمی اسٹیبلشمنٹ چاہتی بھی وہاں یہی تھی. یہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ ان کا مسلط کیا ہوا جتھا کمزور پڑے. یہ جتھا بڑی مدد کرتا ہے, روس کے خلاف ضرورت پڑے مدد کرتا ہے, افغانستان کے خلاف ضرورت پڑے مدد کرتا ہے. یہ جتھا یوکرین کے خلاف ضرورت پڑے مدد کرتا ہے, اسرائیل کو ضرورت پڑے, یہ جتھا ہمیشہ ہر جگہ پہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرتا ہے. اس جتھے کو کسی صورت عالمی اسٹیبلشمنٹ کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی. جتھا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے جا رہا تھا, اس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ نے روکنے کی کوشش کی اور پیغام دیا کہ یہ نہ کرنا, اس سے پاکستان میں انارکی ہوگی. یہ ہے وجہ. اب اس کو اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ سے دیکھیں تو یہ تجزیہ درست معلوم ہوتا ہے, اگر میں اس کو خبر نہ بھی کہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا. میں ایک بندے کے ورڈ پہ تو ذرا یقین اس حد تک نہیں کر سکتا, لیکن تجزیہ بڑا سمجھداری والا ہو سکتا ہے اگر اس پہ یقین کیا جائے. اب آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ تجزیہ نہیں تھا, لیکن ظاہر میں زیادہ تجزیے کی بات کرتا ہوں کہ جنگل کے بادشاہ کی مرضی ہے کہ عمران خان کو اپنی اگلے سال ایکسٹینشن ہونے تک جیل میں رکھیں. اب آپ نے یہ سننا ہے کمپنی کے ایک ٹاؤٹ نے کیا بولا ہے. آئی تھنک عمران خان صاحب کی بیسٹ بیٹ یہی ہوگی ان کے باہر آنے کے لیے کہ عدلیہ کی اور سیکیورٹی اداروں کی صلح نہ ہو. بیکاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا شاہزیب, دی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ. آج عدلیہ کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ ان کی میسیجنگ کیسے ہوتی ہے, وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائدہ ہو, اور وہ چبن کہیں اور ہوتی ہے. تو دیٹ از وائی اگر تو یہ کانفلکٹ چلتا رہا تو زندگی آسان ہو سکتی ہے خان صاحب کے لیے. کوئی بیکاز ادھر سے کیس بنتے ہیں وہ بیلیں کر لیتے ہیں, ادھر سے وہ سزائیں چھوٹی کورٹ سے ہوں گی, سپیریئر کورٹ توڑ دیتی ہے. تو ایک کیٹ اینڈ ماؤس گیم چل رہی ہے. اگر اداروں کی اور کورٹس کے جو یہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی تھی اور جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا, تو وہ اگر کچھ چیزیں سمر ڈاؤن کر گئیں, کول ڈاؤن ہو گئیں, تو مجھے تو عمران خان صاحب کے لیے سختیاں بڑھتی نظر آتی ہیں. کیونکہ دیکھیے جو سارے بات کرتے ہیں اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی, یہ وہ دو سوچیں ہیں شاہزیب. اس سائڈ پہ سوچ یہ ہے کہ اگر 2-2.5 سال کا عرصہ مل جائے گا اس حکومت کو, آپ ہائیبریڈ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, آپ کہہ لیں کہ جی یہ پراکسی ہیں واٹ ایور, لیکن جو ان کو چلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ 2-2.5 سال کا عرصہ مل گیا تو اکانومی کچھ پاؤں پکڑ لے گی, چیزوں کی ایک ڈائریکشن آ جائے گی, اور پھر عمران خان صاحب کا وہ آہستہ آہستہ اثر ظاہر ہونا شروع ہوگا. وہ دیکھ رہے ہیں 2.5 سال کے پیرائے کے اندر کہ 2.5 سال کسی قیمت پہ ہم خان صاحب اگر اندر رہتے ہیں, پارٹی ڈسرے میں رہتی ہے, تو چیزیں ایک ڈائریکشن میں جا سکتی ہیں. سو ان خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ جتنا عرصہ گزرے گا پارٹی میں اور انتشار ہوگا اور پرابلم ہوگی. سو ایک ٹائٹ ٹائم فریم ہے. خان صاحب نے جو پریشر ایکزرٹ کرنا ہے یہ 1.5 سال ان کے پاس ہے کرنے کے لیے. دوسری سائڈ نے ہر پریشر ان پہ ایکزرٹ کرنا ہے کہ یہ 1.5 سال نکل نہ سکیں. مجھے فرینکلی اگر جوڈیشری کی صلح نہ ہوئی تو مجھے تو ایک ہی صورت ہے ان کے نکلنے کی کہ جوڈیشری کا صلح نہ ہو اور وہ اس کانفلکٹ کا کوئی انڈائریکٹلی فائدہ ہو. تو یہ ہے ناظرین اصل گیم. 1.5 سال کی جو بات کی جا رہی ہے, اگر آپ ابھی سے کاؤنٹ کریں تو اگست کا اینڈ ہو گیا ہے, ستمبر, اکتوبر, نومبر, 3 ماہ یہ, اور اگلے سال نومبر. یہ 15-16 ماہ کی گیم ہے جس میں ایکسٹینشن ہونی ہے, اور جنگل کا بادشاہ 1 سال سے زیادہ عمران خان کو جیل میں رکھ چکا ہے, مزید 1.5 سال رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی ایکسٹینشن ہو جائے. اب یہ بات 100% ٹاؤٹ کے منہ سے آپ نے خود سن لی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جا کے میٹنگز کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ ڈائریکٹلی بتایا جاتا ہے جی یہ ہماری سوچ ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. مطلب جیسے باپ کا راج ہے, کوئی آئین نہیں, کوئی قانون نہیں. اور جو سب سے خطرناک چیز ہے
کہ فضل الرحمان سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. اب فضل الرحمان سے شہباز شریف کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرحمان جو بھی ڈیمانڈ ان کی ہوں گی وہ انہوں نے ڈائریکٹ رکھ دی ہوں گی شہباز شریف کے سامنے کہ جاؤ مالکوں کو بتاؤ اگر میری ڈیمانڈ مانتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فضل الرحمان آئین کی ترامیم کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے ووٹ دیں گے. فضل الرحمان کو اگر ان کی مرضی کی قیمت مل جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ضرور دیں گے، لیکن کیا پہلی بار فضل الرحمان اصل سیاست کریں گے یا ہمیشہ کی طرح کمپرومائز سیاست کریں گے؟ کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد جو ایک چیز ہم کہتے ہیں نا کمپنی کو کہ آپ آئین کے دائرے میں رہیں، وہ ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہ کمپنی کی یہ ساری کاروائیاں آئینی ہو جائیں گی. SIFC کو بھی آئینی کور ہوگا، پچھلا سارے معاملات جو خراب کیے گئے اس کو آئینی کور مل جائے گا. آپ یقین کریں کہ پھر ہم کمپنی کو کہیں گے نا کہ آئین کے مطابق چلو تو کمپنی کہے گی ہم بالکل آئین کے مطابق چل رہے ہیں. ایسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں آئین میں. پاکستان کا نقشہ ہی بدلنے جا رہے ہیں، لٹرلی بھی اور فزیکلی بھی. فزیکلی یہ کہ یہ واقعی توڑنا چاہتے ہیں پاکستان کو، کچھ صوبوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مکرو منصوبہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. اور دوسرا یہ اس طریقے سے بھی پاکستان کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. میں پاکستانی عوام کو آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آج تک بہت سارے مارشل لا لگے ہیں پاکستان میں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. ڈائریکٹ 4 لگے ہوں گے، انڈائریکٹلی بھی بہت سارے مارشل لا لگے ہیں. لیکن جو موجودہ مارشل لا ہے نا، جتنی ریزسٹنس آپ عوام نے اس مارشل لا میں دکھائی ہے نا، اس نے کمپنی کو ہلا کے رکھ دیا. کیونکہ کمپنی کو اتنی ریزسٹنس کی عادت نہیں تھی. مارشل لا لگتا تھا 2-4-6 مہینے مار دھاڑ کے بعد سب قابو میں آ جاتا تھا. 2.5 سال سے آپ لوگوں کو سلام ہے کہ اپنے موقف پہ کھڑے. اصل چیز ہوتی ہے موقف پہ کھڑے رہنا. باہر نکلنا چلیں ٹھیک ہے، اس کے لیے تھوڑا ایکسٹرا مارے کھانی پڑتی ہیں، جیلوں میں جانے کے لیے تھوڑا اور کرنا پڑتا ہے. جو موقف ہے نا اس سے عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی. یہ آپ کی اصل کامیابی ہے اور یہی آپ کی جیت کی وجہ بنے گی انشاءاللہ. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.